वालेकुम। मैं आई हूँ अपनी न्यू नावल रमज़ इश्क के साथ, और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ, और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। तो आज मैं आई हूँ अपनी नावल की फ़र्स्ट एपिसोड के साथ। तो मैं आपको बताते चलूँ, सबसे पहले इस नावल के करैक्टर जो माहिद ख़ान था उसका नाम चेंज करके अरहाम ख़ानज़ादा रख दिया है। तो मैं जो वॉइस ओवर सुनते हैं उनको बताते चलूँ कि वो कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। वैसे मैंने रिटन फॉर्म में भी लिख दिया है, तो अब उसका नाम होगा अरहाम ख़ानज़ादा। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, ये नावल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़े का होने वाला है। जिस जैसे ये नावल आगे बढ़ेगा आपको रोमांस मिलेगा, इसमें तमाम इमोशंस मिलेंगे, भरपूर रोमांस होगा, पोसेसिवनेस मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। और इस नावल की स्टोरी भी बहुत अच्छी है। जैसे जैसे आगे जाएगी आपको पता चलेगा कि धमाके होंगे, और ये इंतहाई खूबसूरती से ये नावल आगे बढ़ेगा। और मुझे यकीन है ये आपको नावल बहुत पसंद आएगा। मेरी तो पूरी कोशिश है आपको पसंद आए, और मैं पूरे दिल से लिख रही हूँ। और मुझे तो ऐसे लगता है कि इस नावल की स्टोरी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट है। लेकिन जब आप लोगों के व्यूज़ आएंगे, आप लोगों का कमेंट्स आएंगे, आप लोगों के लाइक्स आएंगे, तो मुझे अंदाज़ा होगा कि ये नावल कितना अच्छा है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगी और शिकवा भी करूँगी कि जुनून तेरे इश्क का जो नावल गुजरा है उसके व्यूज़ सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि एक व्यूज़ बन गए थे। आई मीन कि 35 28 30,000 लोग मेरे साथ जुड़ चुके थे। वैसे तो इससे ज़्यादा व्यूज़ आते थे, लेकिन 35 व्यूज़ मस्ट होते थे हर एपिसोड के। लेकिन लाइक्स बहुत कम होते थे यार। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करो, और ताकि अब आगे नावल लिखने का मज़ा आए, मेहनत करने का मज़ा आए। और मैंने इतने दिन एपिसोड क्यों नहीं दी, तो मैं इसको बता दूं, मैं इस नावल पे काम कर रही थी, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा शिकवा होता है कि एपिसोड रोज़ दी जाए। लेकिन मैं बताती चलूँ कि मैंने अगर एपिसोड में थोड़ा सा गैप भी दिया है तो मेरी एपिसोड काफ़ी लॉन्ग होती थी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करती थी। अगर आप देख लें जो वॉइस ओवर के बगैर नावल होते हैं तो उनके पेजेस ज़्यादा लंबे होते हैं, लेकिन हमारे पेजेस उतने ही होते हैं जितना हम बोलते हैं, और आगे उस तरीके से बढ़ता है। तो यकीनन वो एक एपिसोड तकरीबन वो 1.5 घंटे पे ही मुश्तमिल होती है, और मुझे उस पर टाइम भी बहुत लगता था। लेकिन थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उस नावल को कामयाब किया। उम्मीद करूँगी, यकीन रखूँगी पहले तो इंशाल्लाह आप लोग इस नावल को भी उतना ही एंजॉय करेंगे, उतना ही मज़े से पढ़ेंगे। तो हम आज की एपिसोड बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। रमज़ इश्क, तहरीर नूर आसिफ, किस्त 1। ब्लैक शलवार कमीज़ पहने, कंधों पर बादामी रंग की शॉल डाले, वो काफ़ी गुस्से और मुस्तरब अंदाज में ड्राइव कर रहा था। गाड़ी ऊंचे नीचे रास्ते पर तकरीबन दौड़ रही थी। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान सड़क काफ़ी खस्ता हाल थी, जिसके एक अतराफ में गहरी खाइयाँ थीं, मगर ज़हरान खान को इसकी ज़रा बराबर परवाह नहीं थी। ज़हरान खान ने गुस्से से गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए अपनी हल्की घनी बेट पर हाथ फेरा। वो बहुत कोशिश कर रहा था अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की, मगर गुस्सा इश्तियाल बढ़ता जा रहा था। गाड़ी एक बहुत बड़ी हवेली के गेट पर आकर रुकी थी। ज़हरान खान के हाथ देने पर चौकीदार ने जल्दी से गेट खोला था। गाड़ी के टायर हवेली के सुर्ख और तवील तरीन ड्राइवे पर आकर चिरचिराए तो वहां मौजूद तमाम मुलाजिम चौकन्ना हुए थे। ज़हरान खान के गुस्से से तो सबकी ही जान जाती थी। ज़हरान ने गाड़ी से निकलते गुस्से से अपनी शॉल को दोनों हाथों से जोर से झटका दिया था, और तेज तेज कदमों से हवेली के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंदर दाखिल होते ही उसके कदमों का रुख डाइनिंग हॉल की तरफ था। डाइनिंग हॉल में दाखिल होते ही ज़हरान ने आगे बढ़ते ही पानी का ग्लास टेबल से उठाकर ज़मीन पर ज़ोर से दे मारा। शीशे का ग्लास चिकनाचूर होता दूर तक बिखर चुका था। अमीना खानम और रोजीना खानम शोर सुनकर डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई थी। ज़हरान खान का सुर्ख इश्तियाल ज़दा चेहरा देखकर दोनों ही एक दूसरे को नासमझी से देखते हुए परेशानी से आगे बढ़े। क्या हुआ ज़हरान बेटा? अमीना खानम ने आगे बढ़ते पूछा।
یہ بات مجھ سے مت پوچھے مورے، یہ بات اسے پوچھیں جس نے شاہ نواز کی گاڑی پر حملہ کیا ہے۔ زہران غصے سے دھاڑا۔ امینہ خانم نے دہلتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھے بابرک خان کو دیکھا، جو اطمینان سے چیئر پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اسے اس سب سے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ روزینہ خانم یہ سنتے بابرک کی طرف بڑھی۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں بابرک؟ روزینہ خانم نے غصے سے بابرک سے پوچھا۔ شکر الحمدللہ، بابرک نے کھانا کھا کر ہاتھ منہ پر پھیرتے اونچی آواز میں کہا تو زہران غصے اور ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ بابرک اپنی شال کندھوں پر لپیٹے زہران خان کی طرف بڑھا۔ پوچھو لالا، کیا پوچھنا ہے تمہیں اس رزق کے لیے؟ سارا دن تم ادھر اسلام آباد میں کانٹریکٹ کھیلتا ہے، اپنے گھر سے دور رہتا ہے۔ کس لیے؟ اس رزق کے لیے۔ تمہیں اتنا تو لحاظ کرنا چاہیے تھا کہ ہم کھانا کھا رہا تھا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا تھا، اور تم ہے کہ آتے ساتھ ہی شروع ہو گیا۔ کبھی تو گھر آتے ہوئے اپنا غصہ باہر چھوڑ کر آیا کرو، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، پھر تم کو بھی داجی کی طرح بی پی کی بیماری ہو جائے گا اور تم ان نعمتوں کو ترسے گا۔ بابرک زہران کے قریب آتے اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ٹھنڈے مگر سلگانے والے لہجے میں بولا، اپنی بکواس بند کرو، سیدھی طرح جواب دو، شاہ نواز پر حملہ کیوں کروایا؟ اگر اس کی جان چلی جاتی تو؟ زہران خان نے اب کی بار بابرک کا گریبان دونوں ہاتھوں سے جکڑا تھا۔ تو کیا ہو جاتا؟ زمین سے ایک ناپاک ہستی کا خاتمہ ہو جاتا۔ بابرک نے اپنا گریبان ایک ہی جھٹکے میں چھڑوایا تھا۔ بابرک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنی آواز بھی نیچی رکھو۔ بھولو مت، شاہ نواز فرشتے کا شوہر ہے۔ زہران تیش و اشتعال سے دھاڑا۔ ایسے شوہر سے اچھا ہے فرشتے بیوہ ہو جائے، بابرک نے سفاکیت سے کہتے ہوئے آنکھ ماری۔ بابرک کی کیا کہہ رہے تم؟ فرشتے بہن ہے تمہارا۔ روزینہ خانم نے ناگواریت سے بابرک کو ٹوکا تھا۔ وہ ہمارا بہن نہیں ہے، ارحام لالا کا بہن ہے، ہمارا تو تایا کا بیٹی ہے صرف۔ اگر وہ ہمارا سگا بہن بھی ہوتا تو ہم یہی کہتا، ایسے شوہر سے اس کا بیوہ ہونا ہی اچھا ہے۔ بابرک اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے تنزیہ مسکرایا تھا۔ پھر تو عبیر کا بیوہ ہونا بھی زیادہ بہتر ہے۔ زہران کے طنز پر بابرک کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ لالا، ہم تمہارا لحاظ کرتا ہے کیونکہ تم ہم سے بڑا ہے۔ بھولو مت کہ ہم تمہاری بہن کا شوہر ہے، اس ناطے تمہارا ہماری عزت کرنا بنتا ہے۔ بابرک کے چہرے پر برہمی کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ زہران خان کا طنز اسے آگ لگا گیا تھا۔ تم میری بہن کے شوہر ہو، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہوئی داجی سے، جنہوں نے عبیر کا نکاح تم جیسے خود غرض اور جاہل انسان سے کروا دیا جسے رشتوں کا لحاظ نہیں ہے۔ تم نے اتنا نہیں سوچا شاہ نواز تمہارے حملے کا غصہ بیچاری فرشتے پر اتارے گا۔ زہران نے اپنے مضبوط ہاتھ کا مکہ ڈائننگ ٹیبل کی شیشے کی میز پر دے مارا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا بابرک کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دے۔ تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے لالا؟ اگر تمہیں فرشتے کی اتنی ہی فکر تھا تو کر لیتے فرشتے سے شادی۔ اس وقت تو تم نے داجی کی بات نہیں مانی تھی۔ بابرک، ایک لفظ اور مت بولنا، فرشتے بہن ہے میری۔ زہران بابرک کی بات کاٹتے ہوئے چلایا۔ فرشتے ارحام لالا کا بہن ہے، جب اسے کوئی تکلیف نہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ارحام لالا میں دم خم ہوتا نا تو فرشتے کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ اسے تو پری گل بھابھی کے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔
چوروں کا غلام بنا پھرتا ہے ہر ٹائم. پری گل بھابھی کی لگامیں کس کر رکھتا تو فرشتے بھی خوش ہوتی. وہ تو پری گل بھابھی کے نیچے لگا ہوا ہے. اللہ اللہ، پری گل بھابھی تو فتنہ ہے فتنہ. بیچاری فرشتے کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس میں پری گل بھابھی کا ہاتھ ہوتا ہے. بابرک نے استہزائیہ ہنستے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے. تمیز سے بات کرو بابرک، پری گل ہماری بھابھی ہے اور ارحام لالا تم سے بڑے ہیں. زاران نے بابرک کو خشمگین نگاہوں سے گورا. دیکھو لالا، شاہ نواز کے ساتھ ہمارا دشمنی اب قبر تک جائے گا. وہ زمینیں ہماری ہے. تاجی نے فرشتے کی خاطر وہ زمینیں شاہ نواز کے نام کی تھی، مگر ہوا کیا؟ فرشتے تو اب بھی شاہ نواز کے ہاتھوں پٹتا ہے. فرشتے بیوہ ہو یا طلاق یافتہ مجھے فرق نہیں پڑتا. میں اپنی زمینیں شاہ نواز کو ہڑپنے نہیں دوں گا. بابرک ہر درمی سے اپنی بات پر قائم تھا. زاران غصے اور بے بسی سے اپنے ایک ہاتھ کا مکہ دوسری ہتھیلی پر مار کر رہ گیا تھا. تاجی کا لحاظ تھا اور سب سے بڑھ کر اپنے اور بابرک کے درمیان رشتے نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے، ورنہ بابرک کی حرکتوں پر زاران خان کا اس کی جان لینے کو دل کرتا تھا. اور ایک بات تم بھی کان کھول کر سن لو، عابیر میرے نکاح میں ہے. ایک بار یہ رخصتی ہو جانے دو. جس طرح تمہاری زبان چلتی ہے میرے سامنے پھر نہیں چلے گی، کیونکہ میں اپنی عورت کو کنٹرول کرنا جانتا ہوں. عابیر کی لگامیں میں پہلی رات ہی کھینچ دوں گا تاکہ تمہاری آنکھیں میرے سامنے جھکی رہیں اور تمہارا زبان حلق میں ہی دم توڑ دے. کیا کہتے ہیں پہلی رات ہی خلاص؟ بابرک اپنے گلے پر چھری کی طرح ہاتھ رکھ کر پھرتے ہوئے ہنسا تو روزینہ خانم بابرک کی بات پر نظریں چرا گئی تھیں. اس سے پہلے ہی تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی جائے گی. جسٹ ویٹ اینڈ واچ. زاران بابرک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرایا. ارے ارے لالا، یہ انگلش ہم کو سمجھ نہیں آتا. کیا انگریزی میں گالی دے رہا ہے؟ پشتوں میں گالی دیتا تو ہم بھی آگے سے جواب دیتا. قسم سے بہت مزہ آتا. بابرک کی ہنسی کی آواز گونجی تو زاران اس پر تعصف اور اشتعال بھری نگاہ ڈالتے غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا. زاران کے جانے کے بعد بابرک کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری تھی. بابرک اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنا سر تنفر سے جھٹکتے وہاں سے چلا گیا. روزینہ خانم اور آمینہ خانم گہری سانس بھرتی رہ گئی تھی. ابریش، تم کیوں پاکستان نہیں جانا چاہتی؟ یہ ملک ہمارا نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کے لوگ ہمارے ہیں. سہیلی خاتون نے ابریش کو آج پھر سمجھانا چاہا تھا. وہ پچھلے کچھ دنوں سے ابریش کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ پاکستان کے نام پر ہی بھڑک اٹھتی تھی. ماما، پاکستان ہمارا ملک کیسے ہو گیا؟ آپ ایکسپلین کرنا پسند کریں گی؟ میں اس ملک میں پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، یہاں اپنی تعلیم حاصل کی. اب آپ یہ کہہ رہی ہیں یہ ملک ہمارا نہیں ہے، یہاں کے لوگ ہمارے نہیں ہیں. پاکستان کے لوگ ہمارے ہیں کیا؟ ابریش نے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ استفہامیہ لہجے میں سوال کیا. ہم زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں کسی نے ہمارا آج تک پتہ نہیں کیا، تو وہاں کے لوگ کیسے ہمارے ہو گئے؟ ابریش نے غصے سے بولتے ہوئے اپنے براؤن سلکی بالوں کی اونچی سی پونی بنا کر انہیں سمیٹا تھا. ابریش، تمہارے تایا نے کتنا ہمارا ساتھ دیا ہے، وہ بھول چکی ہو کیا؟ انہوں نے ہمارا ہمیشہ خیال رکھا. ابھی بھی وہ ہمیں پاکستان بلا رہے ہیں. پاکستان میں تمہارے پاپا کی بہت سی جائیداد ہے، وہ ہمیں تمام جائیداد سونپنا چاہتے ہیں. ذیلی خاتون نے تحمل سے کہا.
ماما جانتی ہوں تایا ابو نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ لوگ یہاں سے ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں، ایک ہم تھے، ہمارے لیے پاکستان سے پیسہ آتا تھا، کیونکہ ہمارے باپ کو ہماری پرواہ تھی ہی نہیں۔ وہ تو ہماری ذات سے ایسے لاپرواہ تھے جیسے ہم لوگ ان کے کچھ نہیں لگتے۔ لیکن اب جب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہوں، آہل جاب کر رہا ہے، انایا یہاں پڑھ رہی ہے، تو اب ہم امریکہ چھوڑ کر پاکستان کیوں جائیں؟ تایا ابو کو بولیں کہ ہمارا حصہ بیچ کر ہمیں دے دیں، ہم یہاں ہی کچھ کر لیں گے۔ ابرش نے دو ٹوک انداز میں کہا، تم کیا چاہتی ہو میرے پاکستان جانے کے تمام راستے بند ہو جائیں؟ وہ ہماری ساری جائیداد بیچ کر ہمیں پیسہ دے دیں، کیا ہوگا؟ وہ روپیہ ڈالر کا مقابلہ کر پائے گا؟ کچھ دنوں میں وہ تمام روپیہ خرچ ہو جائے گا۔ اور ہم یہاں پر ساری عمر بھی رہیں گے تو اپنا کچھ نہیں بنا سکیں گے۔ یہ ملک پرایا تھا، پرایا ہی رہے گا۔ سہلے کی بات پر ابرش کے ہونٹوں پر پھر سے استہزائیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ اور کیا کہہ رہی ہو تم پیروں پر کھڑی ہو چکی ہو، ایک ڈھنگ کی جاب تک تمہارے پاس نہیں ہے، آئے دن تمہاری جاب بدلتی رہتی ہے۔ سہلے خاتون نے غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا۔ ابرش کی ڈھٹائی پر انہیں بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ ابرش کے والد کی موت کے بعد یہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر پچھلے 6 مہینے سے وہ ابرش کو قائل نہ کر سکی تھی، اس لیے آج نہ چاہتے بھی ان کا لہجہ تلخ ہو چکا تھا۔ ڈھنگ کی جاب اس لیے نہیں ہے میرے پاس کیونکہ 15 سال کی عمر سے مختلف جاب کر رہی ہوں۔ پاپا کو ہماری پرواہ تھی نہیں اور آپ اپنی بیماری کی وجہ سے مزید جگہ جگہ نوکری نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ آپ کو ہمیشہ جاب سے واپس گھر آنے کے بعد اٹیک آتے تھے، پھر آپ دنوں بستر پر پڑ جاتی تھی۔ آپ کو مجھے سنبھالنا پڑتا تھا۔ میں اپنی تعلیم مکمل کرتی کہ انایا، آہل اور آپ لوگوں کو پالتی۔ ابرش کا لہجہ بھیگا تھا۔ اس لیے تو کہہ رہی ہوں ابرش، پاکستان چلنا چاہیے، وہاں پر تمہیں جاب نہیں کرنی پڑے گی، وہاں تمہارے باپ کا بزنس ہے، وہ تم سنبھالنا۔ ذیل خاتون نے ابرش کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا تھا۔ ماما جانتی ہوں میں آپ پاکستان کیوں جانا چاہتی ہیں، آپ کو اپنے رشتے یاد آ رہے ہیں جنہیں آپ کبھی نہیں بھولی۔ دن رات آپ نے انہیں یاد کیا ہے، لیکن انہوں نے کبھی آپ کا پتہ نہیں کیا۔ ابرش کی بات پر زہلے کے چہرے پر کئی رنگ آئے تھے۔ کیسے پتہ کرتے وہ میرا؟ میں انہیں بغیر بتائے ایک انجان آدمی کے ساتھ نکاح کر کے یہاں چلی آئی۔ زہلے کے چہرے پر کرب و اذیت کی ایک داستان تھی۔ تو کیا ہوا ماما؟ آپ نے نکاح کیا تھا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا؟ وہ آپ کے سو کالڈ بھائی اور آپ کے بابا جان کتنے بڑے آدمی ہیں، وہ آپ کو ڈھونڈ سکتے تھے، آپ کو معاف کر سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ آپ کو معاف کرنے کی صورت میں آپ کو آپ کے حصے کی جائیداد دینی پڑتی، اس لیے انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ ایسے ہی زہلے سے جان چھڑوانا بہتر ہے۔ ابرش نے تلخ لہجے میں کہا۔ زہلے نے غور سے اپنی بے پناہ حسین بیٹی کو دیکھا جو ابھی صرف 21 سال کی تھی۔ جسے قدرت نے حسن کی دولت سے مالا مال کیا تھا، مگر 21 سال کی عمر میں اس نے کافی تلخ اور کٹھن زندگی گزاری تھی۔ اس عمر میں اس کے چہرے پر کسی کی محبت کے رنگ ہونے چاہیے تھے، مستقبل کے خوبصورت خواب ہونے چاہیے تھے، مگر اب وہاں پر صرف اپنے سے جڑے رشتوں کی فکر تھی، اور وہ اسے اسی ذمہ داری اور فکر سے آزاد کرنا چاہتی تھی تاکہ پاکستان جا کر وہ اپنے بزنس کو سنبھال سکے اور ان پریشانیوں سے آزاد ہو جائے، مگر وہ یہ ملک چھوڑ کر جانے کو تیار نہ تھی۔
میں جانتی ہوں خان فیملیز کے بارے میں، کافی ریسرچ کی ہے میں نے ان لوگوں کے متعلق۔ یہ خان کیسے ہوتے ہیں، وہ اپنی عورتوں کو کیسے رکھتے ہیں، جائیداد باہر نہ چلی جائے اپنی بیٹی کی شادی برادری سے باہر نہیں کرتے، عورتوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دیتے، عورتوں کو پردہ کرواتے ہیں، اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں۔ آئی ہیٹ خان۔ ابرش نے اپنا حسین چہرہ بگاڑا تھا۔ ابرش، تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو۔ تم نے کہاں سے یہ فضول اور بے بنیاد تحقیق کی ہے؟ تم جانتی ہی کیا ہو خانزادہ فیملیز کے بارے میں، وہاں کے لوگوں کے بارے میں؟ میرے بھائی اور بابا جان ایسے نہیں ہیں۔ تم نے جو ریسرچ کی ہے وہ بالکل غلط اور غیر حقیقی ہے۔ اگر وہ اپنی عورتوں کو پردہ کرواتے ہیں تو وہ پردہ خدا نے ہی عورت پر فرض قرار دیا ہے۔ خدا نے عورت کو تہذیب والا لباس پہننے کو کہا ہے، جس میں عورت کا جسم نمایاں نہ ہو۔ وہ خدا کا دیا ہوا حکم ہی عورتوں پر لاگو کرتے ہیں۔ عورت کا خود کو چھپا کر رکھنا ہی اصل حسن ہے، اسی میں عورت کی عزت ہے۔ برادری سے باہر بھی شادیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر برادری میں اچھے لڑکے ہیں تو برادری میں شادی کرنے میں کیا مذائقہ ہے؟ عورتوں کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ اس لیے اپنی عورت پر کسی کی گندی نظر برداشت نہیں کر سکتے، اسے تحفظ دیتے ہیں، گھر کا سکھ دیتے ہیں، تمہارے باپ کی طرح نہیں جو اپنی بیوی اور بیٹی سے بے پردگی میں نوکریاں کروائے۔ اسے اپنی احساس ذمہ داری کا پتہ نہ ہو، کیونکہ تمہارا باپ ہمارا خرچہ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے اس نے ہم سے برائے نام ہی تعلق رکھا تھا۔ جب اسے ایک گھر کی ضرورت ہوتی، بیوی کی ضرورت ہوتی، تو اپنے حقوق لینے کے لیے آ جاتا۔ باہر گرل فرینڈ رکھنے سے اچھا ہے انسان ایک سے زائد شادیاں کر لے۔ چار چار شادیاں کرنا بھی جائز ہے، یہ قانون بھی خدا کا ہی لاگو کردہ ہے، اور ہر کوئی ایک سے زائد شادیاں نہیں کرتا۔ بابا نے بھی 2 شادیاں کی تھی، کیونکہ ان کی پہلی بیوی سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کی۔ تمہارے باپ کی طرح نہیں جس نے یہاں پر اپنی گرل فرینڈز رکھی ہوئی تھی۔ برسوں پہلے غلطی میری تھی، میرے بابا نے مجھے پڑھایا لکھایا، اچھی تعلیم دلوائی۔ اپنے شہر کی میں پہلی لڑکی تھی جو کو ایجوکیشن میں پڑھتی تھی، صرف اپنے بابا جان کی وجہ سے۔ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، مان میں نے توڑا تھا ان کا، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی، ورنہ کب سے ان کے قدموں میں گر جاتی۔ پاشا سے شادی کرنا میری زندگی کی سنگین غلطی تھی، جہاں آ کر مجھے بے پردہ ہونا پڑا۔ ٹکے کی نوکری کرنے کے لیے مجھے گھنٹوں کام کرنا پڑا۔ یہاں نوکری کی وجہ سے میں مکمل حجاب نہیں کر سکتی تھی، میں نے کبھی حجاب اتارا نہیں تھا، مگر یہاں حجاب کے بغیر نوکری کرتی رہی، صرف تم لوگوں کو پالنے کی خاطر۔ اب پاشا اس دنیا میں نہیں رہا، اور وہاں پاکستان میں تمہارے باپ کا گھر ہے، بزنس ہے، تمہارے تایا کی اچھائی ہے، وہ ہمیں یہ سب دے رہے ہیں، ورنہ وہ ہمارا حق نہ بھی دیتے تو ہم کیا کر لیتے۔ میرا آخری فیصلہ ہے، ہم پاکستان جا رہے ہیں، اور اسی ہفتے جا رہے ہیں۔ تم یہاں کا کام جتنی جلدی ہو سکے سمیٹ لو، زہلے نے سخت لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ واٹ ایور ماما، آپ کچھ بھی کہیں، میں پاکستان نہیں جاؤں گی، اور میں عنایا کو اسکول سے لینے جا رہی ہوں، بہت دیر ہو چکے ہیں۔ اب رش سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے چلی گئی تو زہلے خاتون گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ اپنے ہی دھیان میں سڑک پر چل رہی تھی، ہیلو کی آواز پر چونکی تھی۔ ہیلو، ابرش خوشگواریت سے مسکرائی تھی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ابرش نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ کوشچن میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ جو آپ پر مسکراتے ہوئے کہا تو ابرش کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ یار خان، مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ یہ نہیں تھا، اس نے آج تک حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ ان کے علاقے میں ایک سے ایک حسین چہرہ تھا، مگر ابرش میں ایک عجیب سی کشش تھی۔
جو اسفندیار خان کو اپنی طرف کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ اس میں کشش پائی جاتی تھی۔ ابرش کی شہد رنگ آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے آج تک اتنی خوبصورت گہری آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ سفید رنگ جس میں سنہرا سنہرا رنگ سا گھلا تھا، شہد رنگ مقناطیسی آنکھیں، ستواں ناک، خوبصورت کٹاؤ دار ہونٹ جن کا نیچرل کلر ہی گلابی تھا، خوبصورت گلابی گال جو آج سردی کی وجہ سے سرخ ہو رہے تھے، براؤن سلکی کمر تک آتے بال، متناسب سراپا۔ وہ بلا شبہ بہت حسین لڑکی تھی۔ اس وقت ابرش بلیک جینس پر براؤن لانگ کوٹ پہنے ہوئی تھی، براؤن کلر کی گرم کیپ لی ہوئی تھی، اپنے سلکی براؤن بال کھلے چھوڑ رکھے تھے جو اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ کچھ لٹیں کیپ کے اطراف میں اس کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ابرش نے مسکراتے ہوئے اسفندیار خان کے آگے چٹکی بجائی تو اسفندیار خان ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ کچھ نہیں، میں پوچھ رہا تھا آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ اسفندیار نے اپنا سوال دہرایا۔ میرا پاس ہی میں گھر ہے، گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا، سوچا تھوڑی سی واک کر لوں۔ ابرش نے سردی سے کانپتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیکٹ میں ڈالے تھے۔ اسفندیار اس کی حالت دیکھتا مسکرا گیا تھا۔ آپ کو سردی نہیں لگتی؟ اس دن بھی میں نے آپ کو ہلکی سی جیکٹ میں دیکھا تھا۔ آج بھی آپ نے صرف ایک جیکٹ پہنی ہوئی ہے جو اتنی گرم بھی نہیں لگ رہی۔ آپ نے مفلر بھی نہیں لیا، گلوز بھی نہیں پہنے ہوئے اور کیپ بھی نہیں پہنی۔ ابرش اسے ایسے دیکھتے جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ یہ سردی تو کچھ نہیں، ہمارے علاقے میں اس سے کہیں زیادہ سردی پڑتی ہے، ہمیں عادت ہے ایسے رہنے کی۔ اسفندیار خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ ہیں آپ؟ ابرش اسٹریٹ کے کارنر پر ایک بینچ پر بیٹھ چکی تھی۔ اسفندیار خان بھی مسکراتے ہوئے ابرش کے پاس بینچ پر بیٹھ گیا۔ خیبر پختونخوا یعنی سوات سے اسفندیار خان کے بتانے پر ابرش کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ آپ خان فیملی سے ہیں؟ ابرش نے حیرت و استعجاب سے پوچھا۔ چہرے پر یکدم سنجیدگی چھائی تھی۔ ہاں، میں خان فیملی سے ہوں۔ اسفندیار خان کے بتانے پر ابرش کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا تھا جسے وہ چھپا گئی تھی۔ کیا ہوا ابرش؟ آپ کی مسکراہٹ کیوں سمٹ گئی؟ اسفندیار خان نے اس کے سنجیدہ چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، جہاں نہ صرف سنجیدگی چھائی تھی بلکہ ہلکی ہلکی ناگواری کا تاثر بھی تھا جسے وہ لب بھینچے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایکچولی میری ماما بھی وہیں سے ہیں، انفیکٹ ان کی بہت بڑی حویلی ہے وہاں۔ وہ بہت سی باتیں بتاتی رہتی ہیں وہاں کے لوگوں کے بارے میں۔ ابرش نے مسکراتے ہوئے خود کی کیفیت پر قابو پایا تھا۔ اسفندیار کے لیے اب اس کے چہرے پر ناگواری اور ناپسندیدگی کے تاثرات تھے جسے چھپائے نہیں چھپ رہے تھے۔ اسے اب اسفند سہل لگ رہا تھا۔ اسے ابھی ابھی پتہ چلا تھا وہ خان فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ ریئلی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ ہمارے علاقے سے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کے پاپا کا؟ اسفندیار نے پوچھا۔ میرے پاپا نہیں، میری ماما کی فیملی ادھر ہے، میرے نانا وغیرہ کی فیملی، اور اب تو وہ لوگ بھی زندہ نہیں، میرے نانا جان اس دنیا میں نہیں رہے اور نہ ہی ان کی کوئی دوسری اولاد ہے۔ ابرش نے لب کاٹتے ہوئے جھوٹ بولا تھا۔ میں اس دن کے لیے آپ کو تھینک یو بولنا چاہتی تھی۔ آپ نے میرا پرس اس چور سے واپس لا کر دیا، تھینکس۔ یہاں امریکہ میں بھی کرائم کتنا بڑھ گیا ہے نا۔ ابرش نے بات بدلی تھی۔ اسفندیار نے کچھ دن پہلے اس کی کافی مدد کی تھی۔ اگر اس کا بیگ وہ چور سے واپس نہ لاتا تو اس کے پیسوں کے ساتھ اس کے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ بھی چوری ہو جاتے۔
ایک یہی وجہ تھی وہ اس وقت اسفن کی موجودگی کو برداشت کر رہی تھی، ورنہ اس کے خان فیملی سے تعلق ہونے پر اس کے دل میں اسفند خان کے لیے ناپسندیدگی پیدا ہوئی تھی۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، اچھا ہوا اس دن آپ کے ساتھ وہ حادثہ ہوا، اس انجان شہر میں آپ میری دوست بن گئی، اسفند یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتائیں آپ یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ ابرش کے سوال پر اسفند یار گہرا مسکرایا تھا۔ اسے ابرش کا سوال کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ ایکچولی میں ادھر پڑھنے کے لیے آیا تھا، میری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، میں یہاں پر بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں ہمارا بہت بڑا بزنس ہے، میں چاہ رہا تھا یہاں پر بھی اپنا بزنس ایکسپینڈ کروں۔ میرا یہ آئیڈیا زاران کو بھی بہت پسند آیا ہے، اسفند یار نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ابرش نے اسفند یار کو غور سے دیکھا تو اسے اندازہ ہوا تھا وہ کافی ہنسمکھ سا انسان ہے۔ زاران کون؟ ابرش نے یوں ہی پوچھا تھا۔ وہ اس سے کیا بات کرے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ مروتاً اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ابرش کے پوچھنے پر اسفند یار کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھری تھی۔ زاران خان زادہ، میرا جگری یار، میرا سب کچھ، میرا دوست، میرے تایا کا بیٹا، ون اینڈ اونلی زاران خان زادہ، جس کی سحر انگیز شخصیت کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا۔ اسفند کے لہجے میں زاران کے لیے کافی محبت تھی۔ آپ کی پرسنالٹی بھی کافی اچھی ہے، ابرش نے سادگی سے تعریف کی تو اسفند یار خان کے لبوں کو مبہم سی مسکراہٹ نے چھوڑا تھا۔ اس نے بہت غور سے ابرش کے حسین چہرے کو دیکھا جو کسی بھی بناوٹ سے پاک تھا۔ وہ اب سامنے سڑک پر نظریں جمائے ہوئی تھی، اس کی سادگی سے کہی ہوئی بات پر اسفند کے دل نے ہلکی سی بیٹ مس کی تھی۔ وہ بھی ادھر میرے ساتھ ہی پڑھتا تھا، مجھ سے 2 سال پہلے ہی اس نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے، اب پاکستان میں اپنا بزنس سنبھال رہا ہے۔ اسفند اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اسے آہستگی سے زاران کے متعلق بتا رہا تھا۔ دفتر اسفند کا فون رنگ ہوا تھا۔ اسی کا فون ہے، اسفند نے مسکراتے ہوئے ابرش سے کہا تو ابرش ایکسکیوز می کہتے ہی بینچ سے اٹھ کر اس سے کافی فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسفند نے ایک نظر ابرش کو دیکھا جو اس سے دور کھڑی تھی، ایک نظر موبائل کو دیکھا جو مسلسل رنگنگ ہو رہا تھا۔ اسفند یار نے گہرا سانس بھرتے فون اٹینڈ کیا، جانتا تھا زاران خان اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ کیسا ہے؟ اسفند نے کال اٹینڈ کرتے زاران کو ویڈیو کال پر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بتاؤ میرا فون اٹھانے میں اتنی دیر کیوں کی؟ زاران نے اسفند کی بات اگنور کرتے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اسفند یار خان زاران کے تشویشی انداز پر چڑ سا گیا تھا۔ ویسے تو ہر وقت بیویوں کی طرح تشویش کیوں کرتا رہتا ہے؟ اسفند یار کے جواب پر زاران خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ میری جان، تجھ پر مجھے بڑا یقین ہے کیونکہ تجھے میرے علاوہ کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ تیری طرف سے میں بے فکر ہوں، تو اکیلا تھا، اکیلا ہی مرے گا۔ زاران نے اپنی مسکراہٹ دبائے کہا تو اسفند یار نے ابرش کو دیکھا جو اسے کافی فاصلے پر کھڑی اپنے سیل فون میں مصروف تھی۔ بکواس بند کر، اپنی کام کی بات کر، میرا اکیلا ہونے کا چھوڑ، تو اپنی بتا، یہاں تو تجھے کوئی پسند نہیں آئی، وہاں کوئی پسند آئی ہے، یا میری طرح تیرا بھی اکیلا ہی مرنے کا ارادہ ہے؟ ویسے اچھی بات ہے تو اکیلا ہی مرے، کیونکہ تجھے تو میں بھی جھیل نہیں سکتا، کوئی اور جھیل لے، یہ ناممکن ہے۔ اسفند یار نے جوابی کارروائی کی تو زاران کا بلند و باغ کہکا گونجا تھا۔ کہکا لگانے پر اسفند کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ آج موڈ بڑا خوشگوار ہے، لگتا ہے واقعی میں کوئی پسند آ گئی ہے جناب کو۔ اسفند یار کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ ان کی پسند عام نہیں ہوتی، بہت خاص ہوتی ہے، اس لیے وہ چہرہ بنا ہی نہیں جو مجھے امپریس کر سکے۔
یا پھر اس دل کو کوئی اٹریکٹ کر سکے۔ نہ ہی میں محبت اور دل لگی پر یقین رکھتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی پسند آ جائے یہ ناممکنات میں سے ہے۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں، مجھے کبھی کوئی پسند نہ آئے، اس دل کو کبھی کسی سے محبت نہ ہو۔ تو جانتا ہے جو چیز زہران کو پسند آ جائے تو اس کی ملکیت بن جاتی ہے۔ زہران اپنی چیزوں کے بارے میں بہت پوزیسو ہے، جس پر وہ کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہی بات میرے لیے نہیں اس کے لیے مسئلہ ہوگا۔ میری جنونیت سہنا آسان نہیں، زہران خان کا ہونا آسان نہیں ہے۔ زہران خان نہ کسی کا ہو سکتا ہے نہ کسی کو اپنا بنا سکتا ہے، اس لیے میں مورے کی پسند سے شادی کروں گا، اور وہ صرف زہران خان کی بیوی ہوگی، زہران خان کی عورت۔ اس سے آگے اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ زہران کی بلند آواز اور اس کے جملے ابریش کے کانوں کو بخوبی سنائی دیے تھے۔ ابریش کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا تھا، حسین چہرے کے نقوش بگڑے تھے، بلکہ اس کے چہرے کے تاثرات نے یکدم برہمی کا تاثر لیا تھا۔ ابریش کا دل کیا تھا، فون کے اس پار جو بھی شخصیت ہے اس کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دے۔ اگر وہ اس کے سامنے ہوتا تو یقیناً وہ اس کا چہرہ اپنے لمبے ناخنوں سے بگاڑنے میں پل نہ لگاتی۔ وہ وہاں مزید ٹھہری نہیں تھی، پیر پٹکتی غصے سے آگے بڑھی۔ ابریش کو جاتا دیکھ کر اسفندیار خان نے جلدی سے فون کاٹا تھا اور ابریش کی طرف بڑھا، مگر وہ اب اسفند کی پکار پر بھی رکی نہیں تھی، تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے چلے گئی۔ اسفندیار خان حیرانگی سے اسے یوں بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سمیع اللہ خان کے 3 بیٹے ہیں، جن کے نام نوریز خان، اربد خان اور درید خان ہیں۔ نوریز خان سب سے بڑے بیٹے تھے، وہ اور ان کی اہلیہ ایک کار حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ارحام خان اور فرشتے ان کی اولاد ہیں۔ اربد خان جو نوریز سے چھوٹے ہیں، اربد اور امینہ خانم سے زران خان اور شہرام خان، اور ایک بیٹی ہے جس کا نام عابیر ہے۔ سب سے چھوٹے درید خان ہیں۔ درید خان اور رزینہ خانم سے اسفندیار خان اور بابرک خان اور گل بہارے ہیں۔ بچپن ہی میں ہی بابرک اور عابیر کا نکاح ہو چکا ہے۔ شہرام اور گل بہارے کا نکاح ہو چکا ہے۔ سمیع اللہ نے ایک بہت بڑے حادثے کے بعد اپنے پوتے پوتیوں کا نکاح کرنے کا سوچا تھا۔ انہوں نے شہرام اور گل بہارے کا نکاح کر دیا تھا اور بابرک اور عابیر کا نکاح کر دیا تھا۔ ان کا بہت بڑا بزنس ہے جو زران خان اور ارحام خان اور اسفندیار خان سنبھال رہے ہیں۔ ارحام خان زادہ آندھی طوفان بنا حویلی میں داخل ہوا تھا۔ خوبرو سنجیدہ چہرے پر شدید برہمی کے تاثرات تھے۔ شاہ نواز پر حملے کی خبر اسے مل چکی تھی، اور یہ بھی کہ فرشتے کو شاہ نواز نے گھر سے نکال دیا ہے۔ کیمل کلر کی شلوار قمیض میں اس کا سرخ و سفید چہرہ تیش و اشتعال سے مزید سرخ ہو رہا تھا۔ کندھے پر بلیک شال ڈالے اس وقت مردانہ وجاہت کا اعلیٰ شہکار لگ رہا تھا۔ وہ اپنی آئی برو کو مسلسل اپنے انگوٹھے سے مسلتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے غیظ و اشتعال پر قابو پانے کی ناکام سعی کر رہا تھا۔ غصہ اور اشتعال تھا جو مسلسل بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ فرشتے کو گھر سے نکالنے کی خبر سن کر وہ اپنی بہت امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کر یہاں پہنچا تھا۔ بابرک سے بحث کرنا اور اسے سمجھانا بیکار تھا۔ زران نے اسے اپنی اور بابرک سے بحث کے متعلق تمام بات اس کی گوش گزار دی تھی۔ وہ بھی عابیر کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا۔ عابیر اسے فرشتے کی طرح ہی عزیز تھی۔ وہ اپنے غیظ و غضب پر قابو پاتے سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ خان تم آ گیا؟ پری گل مسکراتی ہوئے ارحام خان کی طرف بڑھی۔ ارحام خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بڑھنے سے روکا تھا۔ پری گل ارحام کا سچ سنجیدہ رویہ دیکھ کر وہیں پر رک گئی تھی۔ کیا ہوا ہے خان؟ تم اتنا سنجیدہ کیوں ہے؟ اتنے دنوں بعد تم گھر آیا ہے، مجھے دیکھتے ہی تمہارا منہ بن گیا ہے، پری گل نے سنجیدگی سے کہا۔
کیا چاہتی ہو گل؟ میں کمرے میں آ کر تمہیں گلے سے لگاتا، بہت پیار کرتا، کیونکہ میری بہن کو تمہارے بھائی نے گھر سے نکال دیا ہے۔ ارحام خان نے بہت ضبط سے کہا تھا، ورنہ اس وقت اس کا پوری دنیا کو آگ لگانے کو کر رہا تھا۔ واہ خان واہ، اپنی بہن کا بدلہ اب تم ہم سے لے گا، اپنی بیٹی پریزے سے لے گا۔ ایسا کرو خان، تم بھی ہمیں گھر سے نکال دو تاکہ تمہارے دل کو چین آ جائے، پری گل نے بھیگے لہجے میں کہا۔ گل، میں نے کب تم سے بدلہ لیا؟ شاہ نواز نے پہلی دفعہ نہیں فرشتے کو گھر سے نکالا، کتنی دفعہ گھر سے نکال چکا ہے۔ ارحام خان نے پری گل کی بھیگے آنکھیں دیکھ کر بے بسی سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ اس لیے میں نے تم سے کہا تھا خان، یہ وٹا سٹا نہ کرو، بھول جاؤ مجھے۔ تم نے کہا تھا میں کبھی تمہیں شاہ نواز کی کسی غلطی کی سزا نہیں دوں گا، لیکن جب بھی فرشتے یہاں آتی ہے تو مجھے کٹہرے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ مجھے کٹہرے میں کھڑا کرنے کے بجائے تمہیں بابرک کا گریمان پکڑنا چاہیے تھا کہ کیوں اس نے تمہارا بہن کے شوہر پر فائرنگ کی۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہو جاتا، اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ خان بولو، جواب دو، پری گل چیخی تھی۔ پری گل آرام سے بولو، چیخ کس لیے رہی ہو؟ میں تم سے تحمل سے بات کر رہا ہوں، تم اس طرح چیخ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ارحام خان نے آگے بڑھتے پری گل کی کلائی کو غصے سے اپنی آہنی گرفت میں لیا۔ کیونکہ خان میں ان پڑھ ہوں، تمہاری طرح امریکہ سے پڑھ لکھ کر نہیں آیا، اس لیے مجھے بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ کہا تھا تم سے مجھ جیسی ان پڑھ سے شادی نہ کرو۔ مگر تم پر تو محبت کا بھوت سوار تھا، اب کچھ ہی سالوں میں تمہارا محبت کا بھوت اتر چکا ہے۔ ہم برا لگنے ہے لگا ہے تمہیں خان، اچھی بات ہے، میں پریزے کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ہوں، تم رہو یہاں اپنی بہن کے ساتھ۔ پری گل اب اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ پری گل، میں برداشت کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں تم میرے سر پر سوار ہو جائے، اپنی آواز نیچی رکھو۔ اگر اب تمہاری آواز کمرے سے باہر نکلی تو یہ زبان کاٹ دوں گا میں۔ تمہارے بھائی کی عقل میں 2 منٹ میں ٹھکانے لگا سکتا ہوں، میں برداشت کر رہا ہوں تو اسے وہ میری کمزوری سمجھتا ہے۔ جس دن میں بگڑا تو تمہارے بھائی کو زمین کے نیچے پہنچانے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ مجھے بار بار مت یاد دلاؤ کہ میں نے کیا کہا تھا۔ میں نے تم سے محبت کی تھی جس پر میں آج بھی قائم ہوں، میں اپنی بیٹی اور تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ شاہ نواز کے کسی عمل سے بھی میں اپنی بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ داجی کی یہ تربیت نہیں ہے کہ کسی کی غلطی کی سزا کسی بے گناہ کو دوں۔ اب اپنے بھائی کو فون کرو، فرشتے کو آ کر یہاں سے لے جائیں، ورنہ میری دھمکی اسے صاف الفاظ میں پہنچا دو۔ ارحام خان ایک ایک لفظ غصے سے چباتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔